ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین کرام و خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو دین کی نسبت پر ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کن فیکن کے مالک ہیں۔ جسے چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں، جب چاہیں جسے چاہیں جیسا چاہیں موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ کسی کو کرونا دے کر مار دیں گے، کسی کو بغیر کرونا کے ڈر سے مار دیں گے۔ کسی کو بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا کر گھر لے آئیں گے، اور کسی گھر میں بیٹھے ہوئے کو لے جا کر باہر ایکسیڈنٹ میں مار دیں گے۔ تمام قدرتوں کے مالک اللہ تمام مخلوقات کی حرکت اللہ تمام مخلوقات کو چلانے والے اللہ تمام مخلوقات کو بنانے والے اللہ تمام مخلوقات کو باقی رکھنے والے اللہ اور تمام مخلوقات میں اثر ڈالنے والے اور اثر دکھانے والے اللہ۔ گولی کھا لے اثر نہ ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زہر پی لو اثر نہ کرے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کھانا کھا لو فوڈ پوائزن ہو جائے اور آدمی ہسپتال چلے جائے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو ذرے کا پہاڑ بنا دیں گے، اللہ اگر چاہے تو پہاڑ کو ذرہ بنا دیں گے۔ اللہ اگر چاہے تو سمندر کو قطرہ بنا دیں گے، اللہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت مردے سے زندے کو پیدا کریں گے اور زندے سے مردے کو پیدا کریں گے۔ تمام جہانوں کے بنانے والے اللہ، تمام جہانوں کے پرورش کرنے والے اللہ، تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ، تمام جہانوں میں روشنی بھرنے والے اللہ، تمام جہانوں کو اندھیروں میں ڈالنے والے اللہ۔ ہوا پر اللہ کی حکومت چلتی ہے، زمینوں پر اللہ کی حکومت چلتی ہے، پانیوں پر اللہ کی حکومت چلتی ہے۔
आसमानों पर अल्लाह की हुकूमत चलती है, फरिश्तों पर अल्लाह की हुकूमत चलती है। सारी कायनात पर अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं चलती। अल्लाह ये सारा निजाम अकेले चलाते हैं। अल्लाह ताला इस पूरा निजाम चलाने में किसी से मदद नहीं लेते, किसी से मशवरा नहीं लेते। अल्लाह का कोई वजीर नहीं, अल्लाह का कोई मुशीर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत में, अपनी जात में, अपने सिफात में अकेले हैं, तने तनहा हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह एक है और वो बेनियाज है। उसके कोई औलाद नहीं और वो भी किसी का औलाद नहीं। उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को बनाया, उसके लिए आंख दिया। अल्लाह ताला इंसानों को बनाया, उसके लिए दिल और दिमाग दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को बनाया और उसके लिए अक्ल और समझ अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत अक्ल और समझ अता किया। उस अक्ल समझ की वजह से इंसान चलता फिरता, बात करता, काम कर लेता और अपनी जरूरियात को पूरा कर लेता है। ये सारी कुदरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। अगर इंसान कोई अच्छा काम करता है, अगर कोई उसकी तारीफ करे, तो सही माना में वो उस बंदे की तारीफ नहीं है, उस बंदे के बनाने वाले खुदा की तारीफ है। किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, लोग उसकी तारीफ करने लगे, ये उसकी सही माना में तारीफ नहीं है, उसके बनाने वाले खुदा की तारीफ है। इसीलिए कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफों के मालिक अल्लाह हैं, तमाम तारीफों के मालिक अल्लाह हैं। लेकिन मेरे मोहतरम अजीज सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या शान कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को जोड़े में बनाया, नर और मादे में बनाया। इसी तरह से सारी मखलूक में अल्लाह ने जोड़े जोड़े बनाए। हर मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया ताकि एक दूसरे को नफा पहुंचे। ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। ये अल्लाह का अजीब शाहकार है इंसान। अल्लाह ने इंसान को बड़ी कुदरत से बनाया। अल्लाह ने पूरी कायनात को अपनी छोटी कुदरत से बनाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने अमरे कुन से बनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की फसली की हड्डी से बनाया।
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना मां दिया ना बाप दिया। हवा अलैहिस्सलाम को सबब तो है लेकिन मां नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मां तो है लेकिन बाप नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से कुछ भी कर सकते हैं। अगर अल्लाह कुछ अपनी कुदरत से करे, उसे सवाल करने वाला नहीं, उसे पूछने वाला नहीं, उसे समझाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह तो अल्लाह है। वह हमारे माबूद और हमारे मालिक हैं। अल्लाह से इल्तिजा कर सकते, दुआ कर सकते, सवाल कर सकते, आजिजी कर सकते। अल्लाह पर किसी का जोर नहीं चलता, अल्लाह पर किसी का गुस्सा नहीं चलता। अल्लाह से कोई दुश्मनी करे वो बेसूद है, उसे जलील होना पड़ेगा। अगर कोई अल्लाह का दोस्त बन जाए, अगर कोई अल्लाह का दोस्त बन जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर वो अल्लाह का दोस्त बन जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना वली बना लेते। चाहे मर्द दोस्त बने, अल्लाह उसे अपना वली बनाएंगे। औरतें दोस्त बने, अल्लाह उसे अपना वली बना ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत भेजने के एतबार से, रहमत करने के एतबार से, कबूलियत के एतबार से, दुआ कबूल करने के एतबार से बुलंद हैं, बाला हैं, कदीर हैं, अजीम हैं, जुल जलाली वल इकराम हैं, जुल कुव्वतिल मतीन हैं। अल्लाह का कोई जिस्म नहीं, अल्लाह ताला किसी चीज में समा नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीम कुदरतों के मालिक है। अल्लाह जो इरादा कर लेते हैं वो इरादा पूरा हो जाता है। हमारे इरादे पूरा होने के लिए अल्लाह की मशीयत साथ देना जरूरी है। हमारे इरादे पूरा होने के लिए अल्लाह की मशीयत साथ देना जरूरी है। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा कर ले तो फिर उसका पूरा होने में फिर कोई चीज माने नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह है, वराहुल वरा है। तमाम सिफाते कमालिया के मालिक हैं, तमाम सिफाते कमालिया के मालिक हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जितने भी सिफाते कमालिया हैं वो सारे सिफातों के तने तनहा मालिक अल्लाह हैं। अल्लाह का नाम अल्लाह है, अल्लाह का नाम अल्लाह है। अल्लाह के जो नाम हैं वो नाम नहीं है बल्कि उसके काम हैं। अल्लाह का नाम अल्लाह है। अल्लाह के दूसरे जो नाम हैं वो नाम नहीं है बल्कि वो अल्लाह के काम हैं। अल्लाह की हर सिफत बड़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी हर सिफत में कामिल। अल्लाह की तारीफ में ये अल्फाज वज़ा किए हैं, वल्लाहु अलमुन अलल असही
لذات الواجب الوجودی لجمیع صفات الکمال واللہ علم علی الاصح لذات الواجب الوجودی لجمیع صفات الکمال. اللہ ایسی ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو. اللہ وہ ایسی ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مالک ہو. میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اللہ سے اگر ہم دور جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ایسے اللہ کو ہم چھوڑ دیں گے ہمارا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ ایسے اللہ کی ہم نافرمانی کریں گے ہمیں کون بچائے گا؟ قیامت میں اگر جو کوئی سفارش کرے گا وہ سفارش بھی اللہ کی اجازت سے کرے گا. اللہ کی اجازت سے کرے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت میں بھی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اگر ایسے اللہ کی ہم نافرمانی کریں گے، گناہ میں جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اور پھر ہمیں کس کی سفارش لگے گی؟ کہ قیامت میں اگر کوئی سفارش کرے گا اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا. اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا. تو عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی، قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی میں اللہ کو جاننے کی، اللہ کے جو ہے ذات و صفات کو سمجھنے کی، اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت کو جاننے کی اللہ ہمیں توفیق میں رحمت فرمائے. یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ جو دعوت کی محنت ہے اللہ کو جاننے والی محنت ہے. یہ جو محنت ہے اللہ کو راضی کرنے والی محنت ہے. یہ جو محنت ہے اللہ کے صفات اور اللہ کی ذات و صفات کو سمجھ کر اس سے قریب ہونے والی محنت ہے. اور یہ جو محنت ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ سے قریب کرنے والی محنت ہے. اور یہ محنت مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ محنت عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی کبریائی بیان کرنے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنی کبریائی بیان کرنے کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، اپنے نام کو زمین پر باقی رکھنے کے لیے، پھیلانے کے لیے اور اس کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء برگزیدہ بندوں کو بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی یہ محنت رہی کہ زمین پر اللہ کا بول بالا ہو جائے. زمین پر اللہ کا بول بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام روشن ہو جائے، اللہ کی یاد سے اور زمین تر ہو جائے اور اللہ کا نام جو ہے ہر جگہ پر سنائی دینے لگے. ہر نبی نے آ کر کوشش کی. نبی تو اللہ نے مردوں کو ہی بنائی، لیکن میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ محنت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا کہ صرف مرد محنت کرے گا اور عورت گھر میں رہیں گے، ایسا نہیں.
ہر نبی کے زمانے میں اور نبی کے ساتھ نبی کے گھر والوں نے اور ہر نبی کے زمانے میں اور اس زمانے کی عورتوں نے اور اس وقت کے دین میں حصہ لیا اور دین کے پھیلانے میں ساتھ دیا اور مدد کیا. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور جو ہے کہ سب سے پہلے دین کے ساتھ دینے والوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر ہے. جس وقت میں وحی نازل ہوئی جس وقت میں وحی نازل ہوئی غار حرا میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھ کر ڈر گئے. بدن میں کپکپی آ گئی, پسینے میں تر ہو گئے. جب گھر آ گئے تو بخار آ گیا. جب گھر آ گئے تو کیا آ گیا؟ بخار آ گیا. اور اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ اے خدیجہ کہ مجھے میرے جان پر خوف ہے اور میرے اوپر چادر اڑا دو, مجھے سردی لگ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جب لیٹ گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر چادر اڑا دیا اور ہاتھ رکھ کر دیکھا پیشانی پر تو بہت تپ رہی ہے, گرم بہت زیادہ ہے, بدن پورا کپ کپ آ رہا ہے. تو پوچھا اما جان نے کیا ہوا؟ تو کہا میں نے اللہ کے ایک فرشتے کو دیکھا, جبرائیل کو, اور مجھے میری اپنی جان پر خوف ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے تسلی فرمائی, نہیں جی تمہیں سچے آدمی ہیں, تمہیں اچھے آدمی ہیں, تمہیں کسی کو تکلیف نہیں دیے, تمہیں کسی کو دور نہیں کر لیے, تمہیں صدقہ خیرات کرنے والے آدمی ہیں. اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. وہ فرشتہ ہوگا جو نبیوں کے پاس آتا ہے. اللہ نے تمہیں وحی کے لیے چن لیا ہوگا. آپ تھوڑی دیر آرام کرو, میں تمہارے لیے کچھ خدمت کرتی ہوں, پھر ہمارے جو ہے ماموزاد بھائی کے پاس چلیں گے, ورقہ ابن نوفل کے پاس, میں تمہیں لے جاتی ہوں, وہ بتا دیں گے کیا ہے معاملہ. اب دیکھو نبوت کی خدمت سب سے پہلے کون کر رہے ہیں؟ عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محترم ماں بہنوں, اس امت کی جو شروعات ہے وہ عورت کی خدمت سے ہے, عورت کی تسلی سے ہے. ابو بکر بھی بعد میں ہے, عمر بھی بعد میں ہے, عثمان بھی بعد میں ہے, اور علی بھی بعد میں ہے. سب سے پہلی تسلی یہ ایک عورت کی ہے, اور وہیں اما جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال تھا وہ پورا کا پورا مال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. والد صاحب تو پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. 6 سال کے بعد اما جان آمنہ کا انتقال فرما گئی, اور پھر کچھ مدت میں عبد المطلب جو ان کے دادا جان تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب چاچا لوگوں کی پرورش میں رہتے تھے, اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے تجارت میں اور جو ہے ایک پارٹنر
یا ایک نوکر کی حیثیت سے اور ایک مینیجر کی حیثیت سے جائن ہو گئے تھے، جائن ہو گئے تھے. اللہ رب العزت نے نکاح طے کر دیا تو نکاح بھی ہو گیا. لوگ کہنے لگے کہ بھئی مکے کی جو ہے مالدار عورت کا اور مکے کے غریب بچے سے نکاح ہوا، بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے. جب یہ بات خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میرا شوہر غریب ہو اور میں مالدار رہوں، اور آ کر بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے محمد، جو میرا مال ہے وہ پورا کا پورا تمہارا ہے. میں مالدار رہنا اور آپ غریب رہنا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، اور میرا پورا مال آپ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ مال تھا وہ کس کا تھا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہدیے میں آیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نبی بننے کے بعد جس مال کو خرچ کیا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال ہے. سب سے پہلے جس مال کو خرچ کیا وہ کس کا مال ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ہے. سوچو، سب سے پہلے جو مال لگا اور وہ بھی ایک عورت کا مال ہے. سب سے پہلے جو مال لگا وہ کس کا مال ہے؟ ایک عورت کا مال ہے. اور وہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. بتائیے، اس امت کی شروعات عورتوں سے ہوئی ہے. اس امت کی شروعات عورت کی خدمت سے ہوئی ہے. اس امت کی شروعات عورت کے مال سے ہوئی ہے. اسی طرح سے ایک بات اور، اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سمیہ، یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی، یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی. دونوں بوڑھے تھے، لیکن جب وہ ایمان میں داخل ہوئے تو کافروں نے اور مشرکین نے بہت ستانا شروع کیا، بہت ستانا شروع کیا. ستانے کی حد پار کر گئے، ستانے کی حد پار کر گئے. جب ہم زیادہ ستائیں گے تو شاید یہ بدل جائیں گے. ان کے دل میں ضد تھی کہ اگر ہم ایک کو تو بھی اپنی طرف پلٹا لینا تاکہ ہماری عزت ہو، ایک کو تو بھی ہمیں بدلا لینا تاکہ ہماری کیا ہو؟ عزت ہو. یہ بوڑھے لوگ ہیں، اگر اس کے اوپر زور ڈالیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ ایمان پلٹ دیں گے. رسیوں میں باندھ کر مارے، نہیں بدلے. موت کی دھمکی دی، نہیں بدلے. تیروں سے وار کیا، نہیں بدلے. تیروں سے وار کیا، نہیں بدلے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے عبرت کی نظر عطا فرمائے کہ ایک اونٹ کے پیر میں ایک پیر باندھا اور دوسرے اونٹ کے پیر میں دوسرا پیر باندھا اور دونوں اونٹوں کو مخالف چلا دیا. پیروں میں رسی بن کے دو اونٹوں کو ایک ادھر کو چلا دیا اور فرماتے کہ آپ کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے. آپ کے دو ٹکڑے ہو گئے. سب سے پہلی شہادت دین اسلام کے لیے وہ ایک عورت کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محترم ماں بہنوں، ہر نبی کو ساتھ دینے والوں میں ان کے بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں اور جو ہے کہ اس زمانے کی نیک عورتوں نے اور ان کو ساتھ دیتی ہوئی آئی ہیں. لیکن جب ہمارا دین
दीन इस्लाम शुरू हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा निजाम बनाया कि शुरुआत में ही खदीजा रजी अल्लाह तआला का माल लगा, खदीजा रजी अल्लाह उनकी खिदमत लगी, खदीजा रजी अल्लाह उनकी तसल्ली लगी। और जब दीन पे शहादत का नंबर आया तो सबसे पहले सुमैया रजी अल्लाह तआला की शहादत का वाकया दरपेश हुआ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला 10-12 साल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के गलियों में और मस्जिद हरम में जब लोगों से बात करने के लिए जाते, कोई धक्का देता तो नीचे गिर जाते, कोई सर पे मिट्टी डालता, कोई पत्थर लेकर मारता, कोई पत्थर लेकर मारता। और सुबह से शाम तक काम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हो जाते आपका रंग भी उतर जाता, आपका रंग भी क्या होता बोलो, उतर जाता। जब आप घर तशरीफ लाते, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा छोटी बच्ची, जैसे बाप को दूर से देखकर हमारे बच्चे भी भाग के आते ना, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से बाहर दौड़ कर आते तो देखते कि चेहरे पर, कांधे पर और सर पर मिट्टी पड़ी हुई है। तो अम्मा जो है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने छोटे छोटे हाथों से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे को झुकते तो कभी सर झाड़ते और कभी छाती के ऊपर से मट्टी को दूर करते, कभी खांधे से धूल झड़ाते और कभी चेहरे के ऊपर से अगर कुछ लगा हो तो उसको साफ करते और रोते लिपटते बोलते, अब्बा आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, अब्बा आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, आप ऐसा क्यों करते हैं कि लोग आपको सताते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं कि लोग आपको सताते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं कि लोग आपको सताते हैं। अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बेटा सब्र कर, एक दिन ऐसा आएगा पूरे दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान में मेरा लाया हुआ दीन दाखिल होकर रहेगा। बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी देते हैं और ये खुशखबरी बीवी फातिमा के लिए है, लेकिन ये खुशखबरी हमारे लिए भी है, क़यामत तक के आने वाले मर्दों के लिए है और क़यामत तक के आने वाले औरतों के लिए है कि घर में दीन दाखिल होना बोले तो औरतों का पूरा ताउन होना जरूरी है। घर में दीन दाखिल होना बोले तो औरतों का पूरा ताउन होना जरूरी है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है और अपनी बेटी फातिमा के लिए, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है और अपनी बेटी फातिमा के लिए। हर कच्चे पक्के मकान में और पूरी दुनिया में दीन दाखिल होकर रहेगा। मेरे अजीजों, जब मर्द दीनदार बनता तो उसका दीन घर की ढेलिस तक रहता, जब औरत दीनदार बनती तो वो दीन क्या करता, घर में एंट्री करता। जब मर्द दीनदार बनता तो घर दीन कहां तक रहता, घर की ढेलिस तक रहता, बाहर बाहर। जब औरत दीनदार बनती तो दीन क्या करता बोलो, घर में एंट्री करता। अगर बीबी फातिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई या बोली हुई बात सच होना बोले तो हर औरत दीन को कबूल करना और दीन की मेहनत को कबूल करना और अपने घर के लिए दीन के रास्ते को खोलना, अपने घर के लिए क्या रास्ता खोलना बोलो, दीन के रास्ते को खोलना।
اب تم کہو گے مفتی صاحب ہمیں کیسا کھولنا دین کا راستہ، کیسا کھلتا، ایسا کیسا کھولنا دین کا راستہ گھر میں کھولنا کا، تو ہمیں کیسا کیا تو کھڑکی کیا کھول لینے واسطے؟ اگر آپ سوال کریں گے اچھا اس لیے بھی میں تمہارے کو 2-3 باتیں بتا دوں اور اس کو کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں دین کا دروازہ کھل جائے گا. تمہارے گھر میں کیا کھلے گا؟ دین کا دروازہ کھلے گا. اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے تعارف کا دروازہ کھل جائے گا. دین اسلام کے ساتھ دینے کا اور دین اسلام کی مدد کرنے کا دروازہ کھل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ بیٹا تو فکر مت کر، صبر کر، اللہ سے دعا کر کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر کچے پکے مکان میں میرا دین داخل ہو جائے گا. تو جب یہ خبر اگر سچی کرنا ہے آپ کو، اس کے لیے بھی 2-3 باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، تمہارے گھر میں بھی دین داخل ہو جائے گا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی ہوئی بات زندہ ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گی. سن کر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ سن کر عمل کرو گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات ہے پردہ. پہلی بات کیا بولو؟ پردہ. عورت کے لیے پردہ آدھا دین ہے. دین کے سارے کام کرے عورت اور پردہ نہ کرے وہ آدھا دین نہیں ہے اس کے پاس. فقہ کی کتاب پڑھاتے وقت میں کیا بولتے ہیں؟ الطہور شطر الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی کیا بولو؟ آدھا ایمان ہے. اور عورت کے لیے پردہ آدھا ایمان ہے. عورت کے لیے پردہ کیا بولو؟ آدھا ایمان ہے. جی پردہ بڑے ہو کر شادی ہونے کے بعد کرنے کی چیز نہیں. اکثر لوگوں کو یہ ذہن میں رہتا ہے شادی ہونے کے بعد پردہ کرنا، شادی سے پہلے کوئی پردہ نہیں، ایسا سوچتے. یہ گناہ عظیمہ ہے. جن عورتوں کو عورت بچیاں ہوتی ہیں وہ ماں کی ذمہ داری ہے. جس ماں کو عورت بچی ہوتی ہے وہ ماں کی ذمہ داری ہے. بچی جب 7 سال کی ہو اسے پردے کی پوری عادی بنا دے. پردے کی کیا بنا دے؟ عادی بنا دے. پردہ 7 سال کی عمر سے، پردہ 7 سال کی عمر سے. 7 سال کی عمر میں عورت بچی پر پردہ فرض نہیں ہوتا، لیکن بچی جب عادی بنے گی نا، جس چیز کی عادت پڑے گی اس کو، اور مرنے تک وہ عادت باقی رہے گی. مرنے تک وہ عادت کیا رہے گی بولو؟ باقی رہے گی. گھر میں چھپنے کی عادت، کھڑکیوں سے نہ جھانکنے کی عادت، برقع پہننے کی عادت، آہستہ بات کرنے کی عادت. گھر میں جو غیر محرم رشتہ دار آتے، گھر میں غیر محرم رشتہ دار، ان کے سامنے نہ جانے کی عادت، حالانکہ چھوٹی بچی ہے. 7 سال کی عمر سے یہ پریکٹس شروع کرنا. پانچ 6 سال تک عام طور پر بچیوں کو ایسے ہی لے جا سکتے ہیں، سب کے سامنے جا سکتے ہیں. جب 7 سال کی ہو جائے، جی 7-8 سال کی ہو جائے، تو اپنے خاندان کے جو غیر محرم مرد ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی بچے جانے کو روکتے رہنا، ماں رکا لیتے رہنا.
रुका लेते रहना। बुरके की पाबंद कर डालना। खिड़की में से झांकने लगे तो रोकना, दरवाजे के खड़क देखने लगे तो रुका डालना। बचपन से ये प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। ये चीज औरत बच्ची के लिए गुनाह है, गलती है, समझ में आ जाना। और जोर से बोलने की आदत भी रुकाना, जोर से बोलने की आदत भी रुकाना। अल्लाह अकबर। ये कारगुजारी बता तुम्हें, मैं देवबंद गया था जब सुना था ये कारगुजारी। ये एक बच्ची देवबंद की कलियरवल के गांव है, वो गांव में शादी करको दी। कलियरवल के ये गांव है, वहां पर शादी करको दी जी। वो बच्ची ऐसी तरह से परवरिश पाई है, न कभी ऊंचा बोली है और न कभी ऊंचा सुनी है। कलियर में जहां पर उसका ससुराल है, उसके बाजू में एक छोटी दरगाह टाइप का है, वहां पर एक नगारा बजाती, बहुत बड़ा नगारा बजाती मगरिब की नमाज में। और जब वो बड़ा ढोल नगारा बजने लगा तो वो बच्ची और डर के वफात पा गई, क़ियामत ही बोल के। घर गए सब फर्स्ट दिन शादी कर लेके चले गई, शादी कर लेके ले गई। अब जैसे सुबह शाम को 4-5 बजे गई, मगरिब के बाद वो नगारा बजा तो सब खुशहाल हैं। जब वो नगारा बजता है तो तकरीबन 1-आधा घंटा बजाते वो लोग, कि बोले कि शायद ओहो क्या हो गया, क़ियामत आ गई, ज़िलज़ल आ रहा है, क़ियामत आ गई। बोले से वुज़ू करके और नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गई। अंदाजा करो उस औरत बच्ची की परवरिश, उस औरत बच्ची की तरबियत कैसी हुई होगी। औरत बच्ची की परवरिश और उस औरत बच्ची की तरबियत कैसी हुई होगी। तुम्हारे घरों में दीन एंट्री करना, तुम्हारे घरों में दीन दाखिल होना, तुम्हारे घर अल्लाह के तारुफ का झंडा बनना, अल्लाह के तारुफ का अलामत बनना, तुम्हारे घर में अल्लाह की रजा उतरना, तुम्हारे घर में फरिश्ते नाजिल होना, तो पहला काम औरत बच्चियां पर्दे में आ जाना। पर्दा का तो शादी होने के बाद सास के घर को पहले जाते सुने। 7 साल की उम्र से बच्ची खिड़की कने नहीं खोड़ना, दरवाजे में से नहीं झांकना, जोर से नहीं बोलना और अपने खानदान के गैर महरम मर्दों के सामने जाना बंद कर डालना और अपने बदन को छुपाने की आदत बना लेना। अपने बदन को छुपाने की आदत बना लेना। ये सारी चीजें पर्दा होने की अलामतें और निशानियां हैं। तो ऐसा करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह, तो अपने बच्चों को ऐसा बनेंगे इंशाअल्लाह। एक रिवायत भी है इस ताल्लुक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार घर में थे तो साहबा सब बैठे हुए थे, तो वहां पर बात चली कौन सी औरत जन्नती है, कौन सी औरत अफजल है। एक ने एक कहा सदका करने वाली औरत जन्नती है। शोहर की इताअत करने वाली औरत कौन है? जन्नती है। माँ बाप की खिदमत करने वाली औरत जन्नती है। तहज्जुद पढ़ने वाली जन्नती है। तो सब लोग थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ख्याल आया, अरे भाई बाजू में फातिमा भी है, उनसे भी पूछेंगे क्या बोलते हैं वो। हजरत अली गए फातिमा के पास कि हम साथियों में, हम दोस्तों में यह बात चली है कि जन्नती औरत और उसकी निशानी क्या है, जन्नती औरत कैसी होती है और सबसे अफजल औरत कौन है।
تو बीवी फातिमा ने कहा सबसे अफजल औरत और जन्नती औरत वो है कि जो किसी गैर मर्द को अपनी आंख से ना देखे और किसी गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने ना दे, गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने ना दे। तो हजरत अली रज़ा को यह बात सुन के बहुत मजा आया, आके अपने साथियों में कहा, तो पूरे सहाबा ने कहा वाह 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 वाह, ये बात हक है, ये बात सच है और यही है औरत की शान। तो अच्छा हमें बोलनी करेक्ट है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे जाको। तो सब जन मिलकर आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे में ऐसा बात चल रही थी और हम सब ने मिलकर बीवी फातिमा से पूछा, तो क्या ये बात सही है, आपकी क्या राय है इसमें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले फातिमा ने जो कहा वो हक है, फातिमा मेरे जिस्म का और मेरे दिल का टुकड़ा है, उसकी जबान से ऐसी कोई गलत बात निकल ही नहीं सकती। इस बात से मालूम हुआ कि औरत बच्ची हो बड़ी अपनी आंखों से गैर मर्द को ना देखे और गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने ना दे, गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने ना दे। आधा दिन तुम्हारे घर में एंट्री हो गया, जैसे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के करीब हर कच्चे पक्के मकान में मेरा दीन दाखिल होगा। अगर ये खबर अगर तुम सच करना है, इस खुशखबरी को आप अपने घर में दाखिल करना है, तो पर्दा शुरू कर दो, आधा दिन तुम्हारे घर में क्या हो गया, दाखिल हो गया। तो कोशिश करोगे इंशाल्लाह, अच्छी बात। दूसरा काम भी सुन लो, आज टाइम भी हो रहा है, इंशाल्लाह फिर भी एक दो बात तो बता ही दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। दूसरी बात, अपने घर में रोजाना तालीम करना, अपने घर में रोजाना तालीम करना। थोड़े लोगों को बयान सुनने का बहुत शौक रहता, फोन में बड़े बड़े हजरतों के बयान लगाते रहते, बड़े बड़े हजरतों के बयान लगाते रहते, लेकिन तालीम नहीं करते। क्या नहीं करते बोलो? तालीम नहीं करते जी, तालीम नहीं करते। मेरे मोहतरम माँ बहनों जी, फोन के अंदर बयानात सुनना, फोन के अंदर बयानात सुनना जी, फोन के अंदर बयानात सुनना जी, वो किफाया के दर्जे में है, जरूरत के दर्जे में है, लेकिन हमारे लिए जरूरी तालीम करना है। हमारे लिए जरूरी क्या है बोलो? हमारी ईमान की तामीर, हमारे ईमान की बढ़ोतरी, फरिश्तों का नाजिल होना, हमारे दिल का बदलना, हमें समझ का बढ़ना, अल्लाह अमल के लिए हमें कबूल करना, यह तालीम से होता है। और तालीम जिंदा अमल है। तालीम क्या है बोलो? जिंदा अमल है। कि बहुत सारे लोगों को बयानात सुनने का तो शौक होता है, लेकिन तालीम जो है बहुत कम करते हैं जी। मैं ये नहीं कहता कि बयान मत सुनो, बयान भी सुनो, मेरा बयान भी सुनते रहो इंशाअल्लाह, हाँ। लेकिन असल जो अमल है वो क्या है बोलो? तालीम। असल जो अमल है क्या बोलो? तालीम। कम से कम घर में, कम से कम घर में 5 अमलों के साथ तालीम होना। पहला अमल है तजवीद का हल्का, दूसरा अमल है किताब पढ़ना, तीसरा अमल है 6 सिफात का मुज़ाकरा, और चौथा अमल है तश्कील, और 5वां अमल है अगले दिन का मशवरा। अगले दिन का मशवरा। जिस घर में तालीम इन 5 अमलों के साथ होगी, समझ लो उस घर में दीन की मेहनत शुरू हो गई। जिस मेहनत को लेकर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, जिस मेहनत के लिए मार खाए हैं, जिस मेहनत के लिए पत्थर खाए हैं, जिस मेहनत के लिए जिंदगी लग गई है,
اگر وہ محنت ہمارے گھر میں شروع ہونا بولے تو گھر میں کیا کرنا؟ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنا. تم نے اپنے شوہر کو جماعت میں بھیج دیا، محنت مسجد میں ہے. تم نے اپنے بیٹے کو جماعت میں بھیج دیا، محنت مسجد میں ہے. تم نے اپنے بھائی کو جماعت میں بھیج دیا، محنت مسجد میں ہے. تم خود جماعت میں چلے گئے، دوسرے گھر میں محنت ہے. تم خود جماعت میں نکل گئے، دوسرے گھر میں محنت ہے. ہمارے گھر میں محنت سٹارٹ ہونا، ہمارے گھر میں دین داخل ہونا، تو کیا کرنا؟ اپنے گھر میں تعلیم شروع کرنا. شوہر کا دین کی محنت کرنا، وہ مسجد کے لیے، محلے کے لیے، بازار کے لیے، اور بیٹے کا خروج کرنا یہ باہر کے لیے. اسی طریقے سے تمہارا خود کا جماعت میں نکلنا یہ دوسروں کے گھروں کے لیے. تمہارے گھر میں دین انٹری کرنا، تعلیم کرنا. تمہارے گھر میں دین انٹری کرنا بولے تو کیا کرنا بولو؟ تعلیم کرنا. تمہارے گھر میں اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی عظمت، سنت کا احترام، اللہ کے حکموں کی قدر جب آئے گی جب گھر میں تعلیم ہوگی. جب گھر میں کیا ہوگی؟ تعلیم سے گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تعلیم سے گھر کی بلائیں دور ہوتی ہیں. تعلیم سے صالحین کا نور ملے گا. تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کیا ملے گا؟ نور ملے گا. اور سب سے بڑی بات، جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ محنت ہمارے گھر میں سٹارٹ ہو جائے گی. اگر گھر کے سب لوگ جماعت کے ساتھیاں جماعت کا کام فل کر دیں لیکن ڈھیلی سے باہر کر دیں، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں کیا کرتے ہیں میرے عزیزو؟ گھر میں تعلیم کرنا. ساری محنت باہر ہو رہی ہے اور گھر کی محنت کون سی؟ تعلیم کرنا. تعلیم کرنا تو کرو گے انشاءاللہ. تو 2 باتیں ہو گئیں. آپ اپنے گھر میں دین کو داخل کرنا چاہتے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خبر کو آپ جو ہے زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا؟ پہلا کام پردہ، آدھا دین آ گیا. دوسرا کام گھر میں تعلیم سٹارٹ، تو گھر کے اندر محنت سٹارٹ ہوگی. خروج کی، باہر نکلنے کی، بچوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، یہ سب محنت باہر ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہو رہی ہے. ہم ہی کر رہے ہیں لیکن باہر کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں محنت سٹارٹ ہونا بولے تو ہمیں گھر میں کیا کرنا؟ تعلیم شروع کرنا. گھر کی تعلیم کی فکر گھر کی عورت بچیوں کو ہونا. کس کو ہونا؟ اب کسی گھر میں 2 عورت بچیاں ہیں، ان کو فکر ہونا چاہیے. جو بچیاں شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں تعلیم کی فکر کریں گی، شادی کر لے کے جانے کے بعد اور اپنے شوہر کے گھر میں بھی تعلیم کی فکر کریں. گھر کی تعلیم کی ذمہ داری گھر میں عورت بچیوں کی ہوگی. کتاب لے آنا، کتاب رکھنا، وقت متعین کرنا اور سب کو ترغیب دے کے بلا لینا. تعلیم میں بیٹھے سے لوگوں کو اور جو ہے خدمت کرنا. یہ جو ذمہ داری ہے گھر کی عورتوں کی، اور اسپیشل اور خصوصی طور پر گھر کی عورت بچیوں کی. گھر کی عورت بچیوں تو ایسا کریں گے سب انشاءاللہ. تو سمجھ لو اب ہمارے گھر میں پردے کے ذریعے سے آدھا دین آ گیا اور تعلیم کے ذریعے سے دین کی محنت سٹارٹ ہو جائے گی. دین کی محنت کیا ہو جائے گی؟ سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا، ایک تیسری بات بھی بتا دوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات بھی بتا دوں.
اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں گالم گلوچ نہیں کرنا, اللہ کی لعنت اترتی. کیا نہیں کرنا؟ گالم گلوچ نہیں کر لینا. جی کیا اترتی بولو؟ اللہ کی لعنت اترتی. خیر آپ تو ماشاءاللہ کرنول شہر والے ہیں, گاؤں دیہات میں گالیاں زیادہ دے لیتے آدمی, کہ تو انہوں ان پڑھ ہتی, اسکولا میں کالجا میں پڑھ کو نہیں ہتی. جی جو شہر کے بچے رہتی تھوڑا اسکولا میں پڑھتی, تھوڑے مدرسے میں پڑھتی, اور جو ہے انہوں جلدی ان کی زبان سے کیا نہیں نکالتے؟ گالیاں نہیں نکالتے. لیکن پھر بھی میں کیا واسطے بتا رہا ہوں بولے تو یہ بہت بری چیز ہے. ہمیں دین کا کام کر کو بھی ویسٹ ہو جاتا, دین کا کام کر کو بھی کیا ہو جاتا؟ ویسٹ ہو جاتا. اللہ کی لعنت اترتی. اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ حفاظت کے لیے کہ اپنے گھروں میں کیا نہیں کرنا؟ گالم گلوچ نہیں کرنا, اور گھر میں کسی کی غیبت نہیں کرنا. ہمارے گھر میں صوفہ سیٹ پہ بیٹھ کو, ہمارے گھر میں کھاٹ پہ بیٹھ کو, ہمارے گھر میں حاصل پہ بیٹھ کو, ہمارے گھر میں کرسی پہ بیٹھ کو اللہ کی لعنت اتار لیتی. بیچ گھر میں بیٹھ کو, بیچ گھر میں بیٹھ کو کیا اتار لیتی؟ اللہ کی لعنت اتار لیتی. اس کی برائی اس کی برائی, کون کتنا کما لیتے کیا, کون کتنا کھا لیتے کیا, کون کیا کرے تھا کیا, کون کدھر گیا تھا کیا, کون سویا تھا کیا, کون جاگا تھا کیا, کون کیا کر لیتا کیا, کوسی بے کو کیا کری تو کیا جاتا ہے, تمہارا کیا نقصان ہوا, تمہارے کیا فائدہ ہوا. خواہ مخواہ دوسرے کی برائی اپنے بیچ گھر میں بیٹھ کو کر لے کو, اور گھر کے اندر اللہ کی لعنت اتار لیتے. ماں گالی دے رہی بچی کو, بچی پر بھی لعنت, ماں پر بھی لعنت. بھائی گالی دے رہا بہن کو, بھائی پر بھی لعنت, بہن پر بھی لعنت. بہن گالی دے رہی بھائی کو, بہن پر بھی لعنت, بھائی پر بھی لعنت. بوڑھی گالی دے رہی جوانوں کو, بوڑھی پر بھی لعنت, چھوٹے پر بھی لعنت. چھوٹے گالی دے رہے بڑوں کو, چھوٹے پر بھی لعنت, بڑے پر بھی لعنت. گالم گلوچ سے اللہ کی نظر سے گر جائیں گے. ایک آدمی دارو پی کو فرسٹ دن لڑتا ہے بول رہے ہو, آدمی سب ذرا دیکھتی کیا کہ انہوں بول لیتی ہوں ان کو, روز لڑا بول رہے ہو. اب اسے نظر سے گر جاتا, ارے اس کا روز بھالے بولے منڈی پھٹالے کو چلے آتے. اس کا روز ہوتا لے رہے بھائی, ان روز بمڑا مار لیتا تھا کو, کیا کرتی بولو, منڈی پھٹالے چلے آتے. وہ بندہ لوگوں کی نظر سے گر جاتا. آپ بتائیے اللہ کی نظر سے گر گیا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی, اس کے روزے کیسے قبول ہوں گے, اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں گی, پھر اس پر اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ جو لوگ گالم گلوچ سب و ستم, جو لوگ گالم گلوچ جو سب و ستم کرتے, میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ کی نظر سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر سے وہ لوگ گر جاتے, اللہ کی ان پر لعنت ہوتی. بہت سارے لوگ بولتے رہتے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, ہمارے گھر میں مصیبتیں ہیں, ہمارے گھر میں تکلیفیں ہیں, ہمارے گھر میں مصیبتیں ہیں, ہمارے گھر میں تکلیفیں ہیں, کچھ آپ انتظام کرو ہمارے حق میں, دعا کرو. ہر کوئی پریشان رہتا, لیکن وہ پریشانی آتی کہاں سے؟ خود بولنے کی وجہ سے آتی. ہمارے شاہ صاحب بتاتے تھے بچوں کو ماں باپ کیا کرتے, غصے میں بولتے, منگلک کھاتا رہے تو بولتے, جا رہے منکھو بولتے, تیری دانت کے لیے لگنا رہے بولتے, تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ کو تو گھر میں بیٹھنا رہے بولتے.
کبھی کبھی وہ دعا قبول ہو گئی تو ہاتھ پاؤں اٹھ کے گھر میں بیٹھتے. کب کی بچپن میں غصہ کر کو ماں گالیاں دی تھی, کب کی بچپن میں غصہ کر کو ماں کیا کری تھی, گالیاں دی تھی. لیکن کیا ہوا کہ وہ بڑی عمر میں جا کے اس کی روزی تنگ ہو گئی. بڑی عمر میں جا کے اس کی روزی کیا ہو گئی, تنگ ہو گئی. اس کی روزی تنگ ہو گئی. وہ کس وجہ سے تنگ ہوئی؟ وہ اس کی ماں کی گالی کی وجہ سے, اس کے بہن کے غصے کی وجہ سے, اس کے دادی کے ناراضگی کی وجہ سے. اس لیے میرے عزیزو, اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ گھر کو جو ہے گھر کے اندر دین داخل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رحمت کو داخل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی مدد داخل کرنا چاہتے ہیں, اور تم اپنے گھر کو آسمان میں ستاروں کے مانند چمکانا چاہتے ہیں, تو گھر میں گالم گلوچ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا بولو؟ گالم گلوچ نہیں کرنا, اور کسی کی غیبت نہیں کرنا, کسی کی غیبت نہیں کرنا, اور لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنا. تب جو ہے ہمارے گھر جو ہے دین کے قلعے بنیں گے, اور ہمارے گھروں میں دین داخل ہوگا, ہمارے گھروں میں دین داخل ہوگا. تو میرے محترم ماں بہنوں, میں یہ بتا رہا تھا اللہ رب العزت بڑی قدرتوں کے مالک ہیں. اللہ رب العزت بڑی قدرتوں کے مالک ہیں. اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کی قوت ہے, نہ کسی کی طاقت ہے. ہر نبی اللہ کے تعارف کے لیے آئے. ہر نبی کے کام میں کہ اس زمانے کی نیک عورتوں نے, نیک بیویوں نے, ان کی بیویوں نے, بیٹیوں نے, اور امت کے نیک افراد عورتوں نے اور نبیوں کا ساتھ دیا. جب ہمارے نبی کا معاملہ آیا تو خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا, اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے لیے کہا تھا کہ بیٹا تو فکر مت کر, یہ ایک دن ایسا آئے گا ہر کچے پکے مکان میں کیا داخل ہوگا, دین داخل ہوگا. اب ہر عورت یہ چاہتی ہے, ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ گھر میں دین داخل ہو. تو میرے عزیزو, مرد کا دین دہلیز تک ہے اور عورت کا دین گھر میں داخل ہوتا ہے. عورتوں کے اندر دین آنے کے لیے, عورتیں اپنے گھر میں دین کو داخل کرنے کے لیے, عورتیں اپنے گھروں میں اللہ کی رحمت اتارنے کے لیے میں صرف 3 باتیں بتائیں. کتنی باتیں بتائیوں؟ 3 باتیں. پہلی بات کیا بولو؟ پردہ کرنا. پردے کے لیے جو جتنا گیا میں بولوں کہ عورت بچیوں کو 7 سال سے پردے کا عادی بنانا, ڈھیلیزوں کے پاس, کھڑکیوں کے پاس جانے دینا, اور اپنے گھر کے محرم مردوں سے پردہ شروع کرنا, برقعے کی عادت ڈالنا, اور اسی طریقے سے اور جو ان کی پرورش میں خاص دھیان دینا. یہ پردے کی شروعات ہے, ایسا کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات گھر میں تعلیم. دوسری بات کیا؟ گھر میں تعلیم. گھر کے پورے آدمیاں جماعتوں میں جاتی, ابھی گھر میں دین داخل نہیں ہوا. گھر میں دین داخل ہوتا ہے گھر کی تعلیم سے. کس سے بولو؟ گھر کی تعلیم سے. اگر عورت جماعت میں چلی گئی تو دوسرے کے گھر میں تعلیم کر کے آئے گی, ہمارے گھر میں کیا آئے گا؟ مرد جماعت میں چلے گیا, دوسرے گاؤں میں دوسری مسجد میں جا کے کام کر کے آئے, گھر میں کیا آئے گا؟ گھر میں دین اور دین کی محنت داخل کرنے کے لیے گھر میں کیا کرنا؟ تعلیم کرنا. گھر کی تعلیم کی ذمہ داری گھر کی عورت بچیوں کی اور گھر کی عورتوں کی, اور 5 عملوں کے ساتھ تعلیم کرنا. تو کریں گے سب انشاءاللہ جی. اور تیسری بات, اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے, گھر میں برکت لانے کے لیے میرے عزیزو, گھر کو گالم گلوچ سے, غیبت سے گھر کو بچانا. ہمارے گھر میں رہتے ہوئے جی, ہمارے صوفہ سیٹ پہ, ہماری کرسی پہ, ہماری کھاٹ پہ, ہماری چٹائی پہ اللہ کی لعنت کئی کو لینا ہمیں. وہ باتیں کر رہے تھے, کیا تو پیٹ بھرتا ہے کیا گالم گلوچ کرنے سے؟ اور کیا تو اللہ کی رحمت اترتی ہے کیا تو کسی کا کچھ فائدہ ہوا کیا آج تک؟ میرے محترم ماں بہنوں, ہم اپنے آپ کو جو اللہ سے قبول کروانا بولے تو ہمیں کیا کرنا؟ گالم گلوچ اور غیبت سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانے کی کوشش کرنا.
تو بچیں گے سب انشاءاللہ. اس کے لیے سچے دل سے نیت اور ارادے کرو انشاءاللہ کہ کون کون اپنے آپ کے اندر تعلیمی استعداد بڑھانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے. اور نام لکھ کر پرچہ مسجد میں بھیجو انشاءاللہ. نام لکھ کر پرچہ مسجد میں بھیجو انشاءاللہ. ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں. نیت کرو ہم اپنے گھروں میں دین کو داخل کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے گھر میں اللہ کا تعارف بھی کریں گے, اللہ کی بڑائی بھی کریں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا میرے محترم ماں بہنوں, ہمیں اللہ کی بڑائی کرتے رہنا چاہیے, اللہ کی بڑائی سنتے رہنا چاہیے. اس سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں, ہمارے دل اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے جھکتے ہیں. اس لیے اللہ کا تعارف بھی آپس میں جب 6 صفات کا مذاکرہ کریں اللہ کی تعریف بھی کر لینا. کریں گے سبھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے خطا درگزر فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما, مراشد امور الہام فرما, دست غیب سے ہماری مدد فرما. اے اللہ جو عورتیں دین کی باتیں سن رہی ہیں, اے اللہ جو عورتیں دین کی باتیں سن رہی ہیں, اے اللہ ان سب کو عملوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن جن گھروں میں یہ بات پہنچ رہی ہے اللہ سبھی کے لیے خیر و عافیت عطا فرما. ان باتوں پر مردوں کو بھی عورتوں کو بھی عملوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری عزت, تیری قدر, اے اللہ تیری تعریف ہمیں بیان کرنے کی اور اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں تکلیفیں, اللہ کمائیوں میں اللہ بے برکتیاں ہیں, اللہ ان کے لیے برکتیں عطا فرما, کمائیوں کے اسباب اور ذریعے پیدا فرما. جن گھروں میں بچہ بچیاں ہیں اللہ ان کے شادیوں کے لیے اچھے جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو بات کہی سنی گئی, کہنے میں سننے میں جو کوئی کمی کوتاہی ہو اسے معاف فرما. اے اللہ ہمیں اچھی باتوں پر عملوں کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.